अज़ीज़ तलबा और नाज़रीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में एम.ए. उर्दू साल दुआम के तलबा के लिए उर्दू में इल्मी व फ़नी तराजीम की रिवायत, अहमियत और मसाइल के मौजू पर सबक किया जा रहा है। इससे क़ब्ल कि हम उर्दू में इल्मी व फ़नी तराजीम की रिवायत, अहमियत व मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू करें, मुनासिब ये लगता है कि पहले हम इस बात पर गौर कर लें कि इल्मी व फ़नी उलूम से हम क्या मुराद लेते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हमें इल्मी व फ़नी का तर्जुमा अंग्रेज़ी में करना हो तो हम इन दो इस्तिलाहों के मुतरादिफ़ात क्या लेंगे। इल्म के लिए अंग्रेज़ी में जो मुतबादिल लफ्ज़ है वो है नॉलेज, और अगर हम इसको तर्जुमे की असास बनाते हैं तो क्या इल्मी का तर्जुमा पर्टेनिंग टू नॉलेज या ऑफ नॉलेज होगा। मगर ये तर्जुमा कुछ मुनासिब नहीं लगता, और हम इल्मी पर मज़ीद गौर व खोज करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि इल्मी से मुराद वो मज़ामीन हैं जिनसे हमारे इल्म में या नॉलेज में इजाफ़ा होता है, जो उमूमन तदरीसी निसाब में शामिल होते हैं, जिन्हें मदरसों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जब भी हम यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो हमारी नज़र उस तख्ती पर ज़रूर रुकती है जिस पर एकेडमिक्स लिखा होता है। जी हाँ, इल्मी का अंग्रेज़ी मुतबादिल एकेडमिक्स होगा। इस इस्तिलाह के साथ आपने देखा होगा कि एक और इस्तिलाह डिसिप्लिन भी जुड़ी होती है, यानी एकेडमिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के माने नज़्म ज़ब्त के नहीं हैं बल्कि शोबे के हैं, यानी एकेडमिक डिसिप्लिन के मजमूई माने होंगे इल्मी मज़ामीन की कोई शाख या शोबा। इस तरह फ़नी का तर्जुमा होगा टेक्निकल, गोया इल्मी व फ़नी का मतलब होगा एकेडमिक्स एंड टेक्निकल। एकेडमिक डिसिप्लिन कई शोबों पर मुश्तमिल होता है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के तहत आने वाले मज़ामीन हैं तारीख़, अदब और लिसानियात, फ़लसफ़ा, मज़हबियात, बसरी आर्ट, ड्रामा, मौसीक़ी, रक़्स। सोशल साइंस के तहत आने वाले कुछ शोबे हैं बशरियात, एंथ्रोपोलॉजी, आसारियात, आर्कियोलॉजी, माशियात, इकनॉमिक्स, जोग्राफिया, पॉलिटिकल साइंस, हयातियात, नबातियात वगैरह। इस तरह फ़नी तालीम को हम दो ज़ुमरों में तक़सीम कर सकते हैं। उसूली इल्म यानी फार्मल साइंसेस जैसे कंप्यूटर साइंस, इल्म रियाजी और निज़ामियात, सिस्टमेटिक्स। पेशा और इतलाक़ी उलूम, प्रोफेशनल एंड अप्लाइड साइंसेस, इस ज़ुमरे के तहत बेशुमार मज़ामीन आते हैं, जिनमें से कुछ यूँ हैं: इंजीनियरिंग, ज़राअत, माहौलियात व जंगलात, सेहत से मुताल्लिक़ उलूम, फ़न तामीरात, क़ानून, तालीम, कुतुब खाने और म्यूज़ियम से मुताल्लिक़ उलूम, समाजी खिदमत, सहाफ़त, ज़राए इब्लाग़ और मीडिया, बिज़नेस। अब हमें इस बात का अच्छी तरह इल्म हो गया है कि उलूमी और फ़नी मज़ामीन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और हम मज़मून की माहियत के लिहाज से तर्जुमे का तरीक़ाकार बना सकते हैं। हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि तर्जुमा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, जैसे लफ्ज़ी तर्जुमा जिसे लिटरल तर्जुमा या वर्ड फॉर वर्ड या फिर डायरेक्ट तर्जुमा कहते हैं। बामाहिरा तर्जुमा, इसके लिए इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, और तीसरी किस्म है आज़ाद तर्जुमे की, यानी फ्री या लूज़ ट्रांसलेशन, या फिर इसे थाट फॉर थाट ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। इल्मी व फ़नी उलूम के तराजीम के लिए लफ्ज़ी तर्जुमा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसकी महज वजह यह है कि इस किस्म का तर्जुमा असल मतन, सोर्स टेक्स्ट को तर्जुमे के मतन टारगेट टेक्स्ट में जूँ का तुम मुंतकिल करता है। यहाँ तर्जुमे निगार को ख़तई ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी तरफ से एक या दो लफ्ज़ का या किसी फ़िक्रे का इजाफ़ा करे। इस तरह के इजाफ़े से मफ़हूम के तब्दील हो जाने का इम्कान लगा रहता है। इसके अलावा इल्मी व फ़नी तहरीरों में इस्तिलाहें कसरत से होती हैं। मुनासिब व मुतबादिल इस्तिलाह की तलाश आसान मरहला नहीं होता। अगर हम माने इस्तिलाह दस्याब न हो
تو پھر ترجمہ نگار کو اصطلاح وضع کرنی پڑتی ہے۔ اصطلاح وضع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لفظ اور اصطلاح میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لفظ سے ایک خیر مفہوم کو اخذ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اصطلاح اپنے اندر وسیع معنی رکھتی ہے۔ بقول ڈاکٹر وحید الدین سلیم، اصطلاحیں در حقیقت اشارے ہیں جو خیالات کے مجموعوں کی طرف ذہن کو فوراً منتقل کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک اصطلاح میں خیالات کے مجموعے، اور اگر وہ فنی ہو تو طریقۂ عمل کے مختلف مرحلے شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم اردو میں ترجمے کی روایت پر گفتگو کریں گے۔ اردو میں ترجمے کی روایت تقریباً اتنی ہی قدیم ہے جتنی اردو زبان کی عمر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کے سب سے پہلے مترجم میراں جی خدا نما تھے، جنہوں نے 1655 عیسوی میں تمہیدات ہمدانی کا دکنی اردو میں ترجمہ کیا۔ بعض محقق وجیہی کی لکھی ہوئی کتاب صبرس 1635 عیسوی کو تاج الحقائق کا ترجمہ بتاتے ہیں، اور بعض اس سے متفق نہیں۔ جو متفق نہیں ہے ان کا خیال ہے کہ وجیہی نے تاج الحقائق کے صرف مرکزی خیال سے استفادہ کیا ہے۔ حقیقت جو بھی ہو، 1635 عیسوی یا 1655 کے بعد کئی کتابوں کے ترجمے اردو میں ہوتے رہے۔ پہلے ترجمے کے لیے عربی اور فارسی کی کتابوں کو ترجیح دی جاتی رہی، اور جب اردو عربی اور فارسی کے اثر و نفوذ سے نکل آئی اور اس نے انگریزی کا اثر قبول کرنا شروع کر دیا، تو ترجمے کا محور عربی اور فارسی سے ہٹ کر انگریزی زبان ہو گیا۔ شروع میں جو ترجمے کیے گئے وہ زیادہ تر مذہبی کتابوں کے ترجمے تھے، اور ان ترجموں کا مقصد تبلیغی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا۔ جہاں تک فنی علوم کا تعلق ہے، ان کے ترجمے بعد میں ہونے لگے۔ عموماً فنی اور سائنسی علوم کے ترجمے کچھ تو درس و تدریس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیے گئے، یا پھر ان کی عصری افادیت اور اہمیت کو پیش نظر رکھ کر ان علوم کے ترجمے کیے جانے لگے۔ چونکہ سائنس اور فنی علوم میں جامعیت اور اختصار سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے ایسی تحریروں میں اصطلاحوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ترجمے کے لیے ہندوستان میں کئی ادارے قائم کیے گئے، جن میں سے کچھ یوں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج، یہ کالج کلکتے میں 1800 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ یہاں پر ادبی کتابوں کے ترجمے زیادہ ہوئے ہیں۔ جن ادبی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں اس میں شامل ہیں شکنتلا، سنگاسن بتیسی، چار درویش۔ علمی نوعیت کی 3 ہی کتابوں کے ترجمے کیے گئے، اور یہ تینوں کتابیں تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ غلام گوہر کی تاریخ سلاطین، محمد عمر کی تواریخ عالمگیری، اور تصدر حسین نے تاریخ تیمور کا ترجمہ کیا۔ فورٹ سینٹ جارج کالج، یہ دوسرا اہم ادارہ ہے جس کا قیام 1812 میں عمل میں آیا۔ یہاں زیادہ تر مذہبی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔ صرف 2 علمی کتابوں کے ترجمے، کتاب علم النجوم، اصول فن قبالت کے نام اہم ہیں۔ دارالترجمہ شمس الامراء، اس ادارے کے بانی نواب فخر الدین شمس الامراء تھے۔ ان کا تعلق پائیگاہ سے تھا۔ وہ مغربی دنیا میں جاری و ساری تیز رفتار سائنسی اور صنعتی ترقی سے واقف تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حیدرآباد کے باشندوں کی ترقی کا انحصار ان کے سائنسی اور صنعتی شعبوں سے مربوط ہو جانے ہی میں ہے۔ چنانچہ 1833 سے 1873 تک 37 کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ یہ ساری کتابیں علمی تھیں۔ ترجمہ شدہ کتابوں میں کچھ یوں ہیں: علم آب، علم ہوا، علم برق، طبی لغت، شمس الہندسہ اور علم ہندسہ وغیرہ۔ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی، دہلی کالج کا قیام 1825 میں عمل میں آیا۔ یہاں ریاضی، سائنس، فلسفہ، تاریخ اور اخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کالج میں 1840 عیسوی میں ایک سوسائٹی بک سوسائٹی کے نام سے قائم کی گئی۔ اس سوسائٹی کا نام 1843 عیسوی میں تبدیل کر کے ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی رکھا گیا۔ اس سوسائٹی کے ترجمے اور تالیف کی تعداد 128 ہے۔ ان ترجمہ شدہ کتابوں میں سے کچھ یوں ہیں: الجبرا، اصول علم حیت، رسالہ کیمسٹری، جغرافیہ، طبی علوم و عمل طب، طبیعت، مساحت، رسالہ اعمال جراحی، اصول و قواعد مالیات وغیرہ وغیرہ۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ، جامعہ عثمانیہ کے قیام کا دراصل مقصد حیدرآبادیوں کو ان کی اپنی مادری زبان میں تعلیم دینا تھا۔ چونکہ نصابی کتابیں دستیاب نہیں تھیں، اس لیے جامعہ میں دارالترجمے کا قیام عمل میں لایا گیا اور بڑے پیمانے پر ترجمے کا کام انجام دیا جانے لگا۔ ان لوگوں کو ملازم رکھا گیا جو کسی خاص مضمون کے ماہر تھے
اور مختلف زبانوں پر جنہیں اچھا خاصا عبور تھا۔ ان لوگوں میں قابل ذکر قاضی محمد حسین، قاضی تلمذ حسین، محمد الیاس برنی، سید ہاشمی فرید آبادی، چودھری برکت علی، نظم طباطبائی، عبداللہ امادی، سید علی رضا، عبدالحلیم شرر اور بلدیو سنگھ ہیں۔ دارالترجمے میں بہترین کتابوں کا انتخاب کیا گیا اور پھر ان کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ جن کتابوں کے ترجمے کیے گئے یہ مختلف علوم کے تھے، جیسے طب، انجینئرنگ، طبیعت، کیمیا و فلسفہ، تاریخ، معاشیات، ریاضی وغیرہ۔ تاریخ پر 95 کتابیں ترجمہ کر کے 83 کتابوں کو شائع کیا گیا۔ فلسفے کے موضوع پر جملہ 27 کتابیں، نفسیات پر 15، اخلاقیات پر 12 اور قانون پر کئی کتابوں کے ترجمے کرائے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1917 سے 1947 عیسوی تک 457 کتابیں ترجمہ و تالیف کی گئیں۔ بعد میں دارالترجمہ جل کر خاکستر ہو گیا اور یوں اہم کتابوں کا ذخیرہ آگ کی نظر ہو گیا۔ ترقی اردو بیورو، قومی کونسل برائے فروغ اردو، مارچ 1996 میں ترقی اردو بیورو کا نام بدل کر حکومت ہند نے اسے قومی کونسل برائے اردو کا نام دیا۔ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے اسے قائم کیا گیا۔ دراصل اس ادارے نے اردو کی خاطر خواہ انداز میں خدمت کی۔ اس ادارے سے مختلف مضامین جیسے تاریخ، تدریس و تعلیم، حیات و خدمات، سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافیہ، کیمیا، طبیعت، گھریلو سائنس، زراعت، سماجیات، سیاسیات، کمپیوٹر اور کئی اہم موضوعات پر قابل تجربہ نگاروں اور ادیبوں سے ترجمہ اور تالیف کرا کے کتابیں شائع کیں۔ علمی و فنی ترجمے کا سب سے بڑا مسئلہ اصطلاحات کا ہے، چنانچہ اس ادارے نے اس جانب خاص توجہ دی اور مختلف علوم کی اصطلاحوں کو جمع کر کے اور ان کا ترجمہ کر کے فرہنگیں شائع کی۔ مختلف مضامین کی علمی اصطلاحوں کی فرہنگیں شائع ہو کر مقبول عام ہوئیں، جیسے فرنگی اصطلاحات تاریخ و سیاسیات اور فرنگی اصطلاحات لسانیات و ادب وغیرہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 1998 میں اس اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ جامعہ عثمانیہ سے اردو ذریعہ تعلیم کی برخاستگی کے بعد ایک ایسی یونیورسٹی کی ضرورت محسوس کی گئی جس میں ذریعہ تعلیم اردو ہو۔ قیام کے بعد ارباب جامعہ کے درپیش مختلف نصابوں کی کتابوں کے ترجمے تھے، چنانچہ اس میں ایک ٹرانسلیشن ڈویژن قائم کیا گیا جو بعد کو شعبہ ترجمہ ہو گیا۔ ہر کورس کے لیے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے کتابیں مہیا کی گئیں۔ اس یونیورسٹی نے زائد از 250 کتابیں شائع کی، جس میں سے نصف کتابیں ترجمہ ہیں۔ کچھ اور ادارے جیسے NCERT، نیشنل بک ٹرسٹ، انجمن ترقی اردو اور مختلف ریاستوں کی اردو اکیڈمیاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ اب ہم علمی و فنی ترجمے کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ علوم جو ہم اپنی مادری زبان میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں بہتر طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ اس سیاق و سباق میں علمی و فنی ترجمے کی اہمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ ان ترجمے کی اہمیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بام عروج پر ہے۔ نئی نئی ایجادات کی وجہ سے اب دنیا ایک عالمگیر گاؤں یعنی گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب سائنسداں چاند اور سیاروں پر اپنی کمندیں پھینک رہے ہیں۔ ادھر ٹیکنالوجی میں بے پایہ ترقی کی وجہ سے ہمارے روزمرہ کے کام نہایت آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ پسماندہ قومیں اسی وقت ترقی کر سکتی ہیں جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے باخبر رہیں اور اپنے طور پر دنیا سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کریں۔ چونکہ انگریزی عالمی زبان ہے، اس لیے اس زبان میں علمی و فنی کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ ان کتابوں سے ہم استفادہ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں، ایک تو راست انہیں پڑھ کر، دوسرے ان کتابوں کے ترجمے سے۔ خود ہمارے ملک میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر مضامین میں کی گئی تحقیق کا احوال انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ اکثر میڈیا ہمیں ان کے بارے میں باخبر کرتا ہے۔ علاقائی زبانوں میں شائع ہونے والے اخبار یہ کام ترجمے ہی کے وسیلے سے انجام دیتے ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نئے نئے نصاب بڑی تیزی سے شامل کیے جا رہے ہیں۔ ترقی کی رفتار سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ترجمہ نہایت ضروری ہے۔ آج سے 40-50 سال قبل انجینئرنگ کالجوں میں صرف 3-4 شعبے ہوا کرتے تھے، جیسے سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ اور کیمیکل انجینئرنگ، لیکن اب انجینئرنگ کے زائد از 30 شعبے کارکرد ہیں۔ ایرو اسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ،
نانو ٹیکنیکل انجینئرنگ، مالیکولر انجینئرنگ، ساؤنڈ انجینئرنگ، کوالٹی انجینئرنگ، میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ۔ یہی حال سائنسی اور سماجی علوم کا ہے۔ مادری زبانوں میں ان سارے ہی نصابوں کی تعلیم کے لیے ترجمہ بڑا اہم کام انجام دیتا ہے۔ نصابی اہمیت کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں بھی علمی فنی ترجمے کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ مثلاً ہم ہماری ضرورت کی چیزیں جیسے کیمرہ، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر خریدتے ہیں۔ ان اشیاء کے ساتھ ہمیں ایک کتابچہ دیا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن یا کیمرے کو کارکرد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ اس ہدایتی کتابچے میں ٹربل شوٹر کے تحت اس بات کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے کہ اگر یہ مصنوعہ کسی طور پر آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے تو وہ مسائل کیا ہو سکتے ہیں اور آپ ان پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ ان ہدایت کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ فنی ترجمہ ہے جس میں گرافک کا بھی برمحل استعمال ملتا ہے۔ ترجمے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوموں میں روح پھونکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ترجمہ اب ہماری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔ اور اب ہم آپ کو علمی و فنی ترجمے کے مسائل کے بارے میں بتائیں گے۔ ہر قسم کا ترجمہ جیسے ادبی، شعری، صحافتی یا کوئی اور مسائل سے خالی نہیں ہوتا۔ ان مسائل کی نوعیت ہر صنف کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً افسانے کا ترجمہ ڈرامے کے ترجمے کی بنسبت آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افسانے کا انداز بیانیہ ہوتا ہے، جبکہ ڈرامے میں جو مکالمے ہوتے ہیں وہ مقامی، بازاری یا روزمرہ کی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انگریزی متن کا دکنی زبان میں ترجمہ کرنا ترقی یافتہ اردو کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ادبی ترجمہ علمی و فنی ترجمے سے آسان ہوتا ہے۔ علمی و فنی عبارت میں جگہ جگہ اصطلاحات آتی ہیں، اور ان اصطلاحات کے متبادل بسا اوقات ترجمے کی زبان میں نہیں ملتے اور انہیں وضع کرنا پڑتا ہے۔ فنی اور علمی ترجمے میں اصطلاحات وضع کرنا یا اصل زبان کی کسی اصطلاح کا متبادل ڈھونڈ نکالنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب ہونے یہ لگا ہے کہ جن اصطلاحوں کے متبادل اردو میں نہیں ہیں انہیں جوں کا توں انگریزی میں لکھا جانے لگا ہے۔ جیسے کمپیوٹر سے متعلق ساری اصطلاحیں جیسے ویب سائٹ، انٹرنیٹ، ای میل۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر سال انگریزی کی اصطلاحوں میں 10% کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ علاقائی زبانوں میں سالانہ ذخیرہ الفاظ میں 2% کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا بڑا مسئلہ لفظ اور اصطلاح میں تمیز کا ہے۔ اس کی وضاحت اس مختصر سے فقرے سے کی جا سکتی ہے۔ گڈس فار سیل، اس کا آسان سا ترجمہ ہوگا سامان برائے فروخت۔ اس جملے میں سیل بطور لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس فقرے کو معمولی تبدیلی کے ساتھ یوں لکھ دیں گڈس آن سیل، تو یہاں سیل کی حیثیت ایک اصطلاح کی ہوگی اور اس فقرے کا ترجمہ سامان برائے فروخت ہرگز نہیں ہوگا۔ جب ہم گڈس آن سیل پڑھتے ہیں تو ہم فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو سامان فروخت کے لیے رکھا گیا ہے اسے دکاندار نہ نفع نہ نقصان، نو گین نو لاس کی اساس پر فروخت کر رہا ہے، یعنی جس دام میں اس نے مال خریدا تھا اس دام میں فروخت کر رہا ہے۔ ایسا اکثر کیا جاتا ہے۔ سیل کا بطور اصطلاح مطلب ہوگا چیزوں کی کم داموں پر فروخت۔ اردو میں سیل کی کوئی متبادل اصطلاح نہیں ہے، اور اگر کوئی گڈس آن سیل کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہتا ہے کسی ایک کا انتخاب کرے گا۔ سامان کی کم داموں میں فروخت۔ 2، سامان کی قیمت فروخت میں بھاری ڈسکاؤنٹ یا کٹوتی یا رعایت۔ 3، جن داموں میں سامان خریدا گیا انہی داموں میں سامان کی فروخت۔ 4، سیل پر سامان۔ گویا یہاں بہتر ترجمہ ہوگا متبادل اصطلاح نہ ہونے کی صورت میں اصطلاحات کی تشریح کر دی گئی ہے۔ ترجمہ نگار کو علمی و فنی ترجموں میں اکثر و بیشتر اس صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے، خاص طور سے قانونی تحریریں فنی نوعیت کی ہوتی ہیں اور جن کے متبادل اصطلاحیں اردو میں کمیاب ہوتی ہیں۔ انگریزی کی 3 اصطلاحیں ہیں: کڈنیپ، ایبڈکشن، ایلوپمنٹ۔ ان کے معنی مختلف ہیں۔ کڈنیپ کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا لینا۔ ایبڈکشن کے معنی ہے کسی کا اغوا کر کے اسے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ریاست سے دوسری ریاست میں منتقل کرنا۔ اسی طرح ایلوپمنٹ میں لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے فرار ہو جاتے ہیں۔ کڈنیپ، ایبڈکشن اور ایلوپمنٹ کے لیے اردو میں صرف ایک ہی اغوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے ہے کہ اردو میں جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ انگریزی کے ذخیرہ الفاظ کا نسبی نہیں ہے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ کسی لفظ کے مترادف یا متبادل 2 قسم کے ہوتے ہیں: فعال متبادل ڈائنامک ایکویولنٹ اور
حتمی متبادل، فارمل ایکویلنٹ۔ علمی و فنی ترجمے کے لیے ہمیں اصطلاح کا حتمی متبادل تلاش کرنا ہوتا ہے، جو یا تو اصطلاحی ہو سکتا ہے یا اس کے قریب ترین مترادف۔ بعض اوقات ترجمہ نگار اصطلاح کا ترجمہ فعال متبادل سے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اصطلاح کا پورا مفہوم ترجمے کی زبان میں منتقل نہیں ہوتا۔ اس مثال سے فعال اور حتمی متبادل یا مترادف کے فرق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ جملہ ہے اے سیڈ جرمینیٹس وین اٹ از سوڈ۔ اس مختصر سے جملے کا ترجمہ 3 مختلف جملوں سے کیا جا سکتا ہے۔ جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو مولکا پھوٹتا ہے۔ جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو اخوا برآمد ہوتا ہے یا نکلتا ہے۔ جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو وہ اپجتا ہے۔ جرمینیٹ کا ترجمہ مولکا پھوٹنا یا اخوا نکلنا کر کے ہم نے جرمینیٹ کا فعال متبادل لیا ہے، حتمی متبادل نہیں۔ دراصل جرمینیٹ کا حتمی متبادل اپجنا ہوگا، کیونکہ جرمینیٹ میں چھپے عمل میں بیج کا زمین سے پانی لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کے حصول کے بعد اس کا غذا تیار کرنا اور پھر زمین کے اوپر نمودار ہونا، یہ ساری کیفیتیں مولکا پھوٹنا یا اخوا نکلنے میں نہیں ہیں، جبکہ ساری کیفیتیں اپجنا میں پنہاں ہیں۔ انگریزی میں ایک اصطلاح سے کئی اصطلاحیں بنتی ہیں، جیسے سفریج ایک اصطلاح ہے جس کا حتمی متبادل ہے حق رائے دہندگی۔ اس سے مشتق اصطلاحیں ہیں ایڈلٹ سفریج، بالغ رائے دہندگی، فیمیل اور ویمن سفریج، حق رائے دہندگی نسوان، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں علمی اور فنی ترجمے کا سب سے بڑا مسئلہ اصطلاحات کا ہے، جس کے لیے یا تو اصطلاح وضع کرنی پڑتی ہے یا پھر اس کا متبادل ڈھونڈ کے مناسب لفظوں میں اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اردو میں علمی و فنی ترجمے کی روایت، اہمیت اور مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ اسی پر آج کا سیشن ختم کیا جاتا ہے۔ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔